बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी कासमी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। बड़े अहम मामलात, बड़ी अहम खबरें आपके सामने रखता हूं। बजट के बाद अमरीकी वफ्द पाकिस्तान आमद हुई, वजह क्या बनी? मामलात मईशत के इंतहाई ख़राब हो चुके हैं, तफसील में आपके सामने रखता हूँ। IMF ने कर्ज़ के लिए एक दफ़ा फिर अडयाला की तरफ देखना, खान की गारंटी और बड़ी अहम मुलाकात भी तवक्को है। खान की आज 2 घंटे बड़ी अहम मुलाकात भी हुई। शहबाज शरीफ का कल कौम से खिताब भी तैयार है। अब इस खिताब में क्या वो एमरजेंसी का ऐलान करने जा रहे हैं, अपने इस्तीफ़े का ऐलान करेंगे, 100 दिन की क्या वारदात होगी, इसकी तफसील बताता हूँ। बजट के बाद जो वज़ीर ख़जाना की सहाफ़ियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस में हकीकी मानों में बोलती बंद होने का सुना है आपने, वो आज देखी भी होगी। और पंजाब में बजट इजलास में तहरीक इंसाफ अपोजिशन ने आज कापियाँ भी फाड़ दी, सहाफ़ियों ने काले कानून का बाइकआउट भी किया, उमर अयूब ने मोहसिन नकवी की असलियत भी खोल के रखी और आज़ाद कश्मीर के हालात एक दफ़ा फिर ख़राब हो रहे हैं। लोग वहाँ सड़कों पर निकल आए हैं। पुलिस की हाजी इमरान रियाज की फैमिली पर और वकला पर तशद्दुद। हाजी का लफ्ज़ मैंने बड़ी सोच समझ कर इस्तेमाल किया है, आपने भी इस्तेमाल करना है। वजह मैं बताता हूँ। सनम जावेद और आलिया हमजा के साथ गुआंतानामो बे के कैदियों जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है, किसके दिल की तस्कीन की जा रही है, तफसील से बताता हूँ। आपने बड़े गौर से मामला सुने, कोई फाइनेंशियल मामलात हैं। अपने ज़हन में ये बात बैठाएं कि जून से सितंबर तक का महीना बड़ा अहम गुजरेगा। ये जो वक्त है, एक एक दिन, उसकी अगर वजह मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान के कर्ज को पहले आप समझें कि ये मामला ताकि आपको समझ आए। इस वक्त जो टोटल कर्ज है वो तकरीबन 135 अरब से 150 अरब के दरमियान में है। तकरीबन $7.5 अरब पेरिस क्लब के, 38 अरब डॉलर मुख्तलिफ इदारों के, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, एक एग्रीकल्चर बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ADB वगैरह हैं। और इसके अलावा फिर IMF के पाकिस्तान ने $7.6 अरब वो देने हैं। और फिर पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल बॉन्ड्स हैं, जिसमें यूरो बॉन्ड है, सकूक बॉन्ड है, जो उन्होंने जारी किए हुए हैं, ये तकरीबन $7.8 अरब के बनते हैं। इस टोटल पूरे कर्जे का जो 30% है वो $40 अरब के करीब चीन का कर्जा है, बाकी इन सब लोगों का। खजाने की सूरत हाल, $3 अरब चीन का पड़ा हुआ है, $3 अरब अरब अमारात का और $2 अरब सऊदी अरब का। ये उधार में रखे हुए पैसे। $550 मिलियन इन्होंने अभी चीन को तवानाई के नाम पर इंडिपेंडेंट प्रोवाइडर्स को देने। अब जो बजट पेश हुआ 2025 का, उसमें $18 अरब के गैर मुल्की कर्जों की अदायगी, $18 अरब, जो पाकिस्तानी 5 खरब रुपया बनता है। अब उसमें 29 अरब इन्होंने फिल 4 अदा करने। और मज़े की बात है, इस बजट में जो बाहर से इन्होंने पैसे लाने हैं, जिसका जिक्र किया, उसकी तफसील कोई नहीं कि कहाँ से आएंगे। 2.5 अरब जो हुकूमत को बैरूनी कर्जा ये बाहर से चाहिए ताकि बजट का ये पूरा इनका खाता हो सके। पिछले बजट से ये 30% ज़्यादा रखा गया। IMF का प्रोग्राम अगर ना शुरू हुआ तो फिर ये मामला दिवालियापन से भी आगे निकल जाएगा। $3.9 अरब सिर्फ सूद की अदायगी है और $20 अरब असल की अदायगी। अब अंदाज़ा करें आप, ये मईशत के हालात हैं। अब आप ज़रा सोचें कि जो खान आपको बार बार इन्हें समझाता था कि असल मसला मईशत है, बार बार खान अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कह रहा था, अंधेरे जो नज़र आ रहे हैं वो ये थे। ये जो हुकूमत जब खान की गिराई थी, शौकत तरीन को बाजवा के पास भेजना और ख़ुद मिन्नतें करना कि इसे तबाह ना करो, इन्होंने तस्लीम नहीं की। 2 साल में मईशत को जो नुकसान पहुंचा, उसमें आप देखें कि अब इन्होंने दिफाई बजट में 40% तकरीबन इजाफा, जो 600 अरब बनता है। PDM ने तकरीबन 2 खरब, आप मैं कह लूँ कि नैब के सारे कैसे सब कुछ मिला ले, 2 खरब की पाकिस्तान इकॉनमी पड़ चुकी है। तो 600 अरब इनको मिल गया, बाकी हज़ारों एकड़ जो गैर इराजी अलाटमेंट है वो इस्टेब्लिशमेंट लेगी। अब पूरे बाकी पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी का खेल है। जिस शोबे को उठाएं वो तबाह बर्बाद, जिस शोबे को भी। ये मुआशी तनज़ली का वो सफ़र है जिसके असरात आपको अब आज़ाद कश्मीर तक नज़र आ रहे हैं। ये सारे हालात है जो इमरान खान आपको बार बार जब कहते हैं ना कि मेरी रिहाई की तारीख सितंबर में है और जून के बाद मामला, तो ये असल मामला है, इसको समझें। मईशत इन्हें मजबूर करेगी और मईशत अपना पहला दाव इन्हें दिखा दिया। अब सबसे बड़ा और अहम मसला इनके लिए IMF का पाकिस्तान को कर्ज देना। उसकी देखें एक मुलाकात आपको याद, अभी आज इमरान खान की वकला के साथ 2 घंटे मुलाकात हुई, इस पर बहुत सी बातें तय हुई और पैगामात इमरान खान को यही भेजे गए कि IMF खुद सामने नहीं आ रहा। उसकी भी मैं आपको वजह बताता हूँ। एक तो IMF इस वक्त सियासी अफरा तफरी से बड़ा परेशान है और उनकी परेशानी जायज़ है। तरीके इंसाफ से वो चाहते हैं गारंटी लें, लेकिन कैसे लें? पैसे तो देने को तैयार हैं, कर्ज देंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि अपोजिशन जमातें, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ गारंटी दे। IMF आपको पता है पिछली दफ़ा भी बनी गाला जाके इमरान खान से गारंटी ले चुका है। खान ने कहा था इलेक्शन मनसूख ना कराना, साफ शफाफ करवाना, मैं हमायत करने को तैयार हूँ, और साइन भी किए। उसके बाद इमरान खान ने भी जेल से ख़त भी लिखा। अब IMF मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उस तनकीद से बचना चाहते हैं। खान से मुलाकात कैसे करें, सामने बैठ के उसके सवालात का जवाब कहते हैं। खान ने तो पहली बात ये करी, मैंने तो आपको कहा था पहले कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। आपका दिया हुआ कर्ज आपको मिलना नहीं कभी वापस, और आगे जो कर्ज मिलेगा वो उड़ जाएगा, खा जाएंगे सारा। अब ये लोग अडयाला इमरान खान के पास जाने के काबिल नहीं है डायरेक्ट दस्तखत करवाने, और खान ने उस वक्त तो देखें मुल्क के मुफाद में दस्तखत कर दिए थे,
لیکن کیا تحریک انصاف کی حکومت اس بجٹ کو جو اب آ رہا ہے یا ان کی شرائط کو IMF کی تسلیم کریں گے؟ خان تو 30 جون کے بعد آپ کو بار بار کہتا ہے کہ حالات ایسے ہوں گے. خان کو پتہ تھا, سب کو پتہ تھا, جانتے ہیں معیشت کو. IMF اپنی سٹیٹمنٹ میں خود اعتراف کر چکا ہے کہ تحریک انصاف کو پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ ملے. اب ان کی پالیسی سٹیٹمنٹ میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے. اور یہ بھی دیکھیں کہ حکومت تحریک انصاف کی آنی ہے, وہ یہ بھی جانتے ہیں, ان کا مینڈیٹ چھنا ہوا ہے. آج عدالتیں فیصلے ٹھیک کر دیں, حکومت 1 مہینے میں بدل جائے. ان ہاؤس تبدیلی سے وزیر اعظم بدلا جا سکتا ہے, ورنہ اگلی حکومت تو ان کی ہے, 3 مہینے 6 مہینے سال جب بھی ہے. IMF یہ ساری سیاسی صورتحال جانتی ہے, کیونکہ یہ اربوں کا معاملہ ہے. اور جب آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں تو آپ اس کا پورا خاندان جانچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیسے میرے واپس آئیں گے کہ نہیں. اور یہ تھوڑے بہت پیسے نہیں, 8 ارب ڈالر ہے یہ IMF کا سب سے بڑا قرضہ کسی ملک کو دینے کی صورتحال میں. اب آپ خود سوچیں وہ گارنٹی مانگیں گے کہ نہیں, حالات سازگار ہوں گے کہ نہیں, انہیں پتہ ہے تحریک انصاف کی حکومت آنی ہے, یہ پیسے کدھر جائیں گے. تو عمران خان کو راضی کرنا ان کے لیے بڑا ضروری ہے. اب دوسری بات, جو ابھی پاکستان کے وزیر خزانہ کی امریکہ کے خزانے کے اسسٹنٹ سیکرٹری سے جو ملاقات ہوئی, یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی طرح معاملہ امریکہ سے حل کروائیں, 6 سے 8 ارب کا قرض لے لیں تاکہ دیوالیہ پن سے بچ جائیں. اب IMF نے انہیں دیے ہوئے تھے معاشی ٹارگٹس, اہداف دیے ہوئے تھے, یہ وہ پورے نہیں کر سکے, نہ سیاسی استحکام لا سکے. اور جس ملک میں بھی دیکھیں IMF, اب انہیں کیوں IMF اعتراض کر رہا ہے قرض دینے سے, کہ توانائی کے شعبے میں بجلی گیس پر جو سبسڈیز تھیں IMF کہتا ہے وہ ختم کرو. بجلی کی پیداوار, اس کی تقسیم, اس کی چوری کا اس کا کنٹرول, یہ سارے معاملات سخت اور سخت سے سخت ٹیرف لگاؤ تاکہ جو پیداواری لاگت ہے اس میں سے بھی پیسے بچاؤ اور عوام کا صحیح کچومر نکال دو. اب یہ اگر ادھر مانے تو بغاوت ہوتی ہے. امریکہ اب اس میں براہ راست مداخلت کر رہا ہے. اور امریکہ کی دلچسپی توانائی کے سیکٹر میں ایک اور وجہ بھی ہے, کیونکہ چین کی کمپنیوں کے پاکستان سے شراکت داری ہے. اور چین کا آپ کو پتہ بھی حال ہی میں دورہ ہوا, 5 پروجیکٹس انہوں نے آفر کیے, چین نے 1 منظور کیا. اور وہ سی پیک پارٹ 2 کا نام لینے کی دیر تھی, امریکہ فل 4 پہنچ گیا. انہیں صرف چین کا یہ پیچھے دھکیلنے کا معاملہ, اور کوئی معاملہ نہیں ہے. اب IMF سے قرض منظور کیسے کروائیں؟ توانائی کے تمام منصوبے جو ہیں گیس بجلی کے, یا تو گورنمنٹ سیکٹر کے اور پرائیویٹ سیکٹر کے, اور قرضے کی مینجمنٹ, یہ ساری کی ساری یا تو امریکہ کے حوالے کریں. یہ تو وہی بات ہو گئی جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی مسالے بیچنے آئی تھی اور پھر کیا کیا انہوں نے. اب اس وقت سیلریڈ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ٹیکس لگا ان پر جو لگا, یہ خودکشی ہے قسم کی. ان پہ ٹیکس لگے نا, مطلب تنخواہ 100 روپے آپ لیتے تھے, اب آپ کو تنخواہ 90 روپے مل رہی ہے. فائلر اور نان فائلر کا ایسا انہوں نے واردات بنائی, اب تو لگتا ہے کہ نان فائلر کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دے دے. اتنا نان فائلر کو انہوں نے اچھوت بنا دیا. اپنے اخراجات میں حکومت کی کوئی کمی نہیں. آج وہ صحافی نے جس طرح وزیر خزانہ کو رگڑا, بینکنگ سے وہ بندہ آیا ہوا, ویسے غریبوں کی تنخواہوں پر ٹیکسز لگائے, دودھ پہ ٹیکسز لگا دیے, کھانے پہ ٹیکسز لگا دیے, سانس لینے پر بھی ٹیکس لگا دیا ہوگا, لیکن ان کی اپنی زندگیوں پر کوئی فرق نہیں. وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ دیکھیں, نیشنل اسمبلی کا دیکھیں, سینٹ کا دیکھیں, ان کے اخراجات کوئی کم نہیں ہوئے. دبئی لیکس میں, دبئی میں جو پراپرٹیاں آئیں اس میں سامنے نام لکھے ہیں 12 جرنیلوں کے, پاکستان کے لوگوں کے, سیاستدانوں کے, بڑے بڑے. کوئی ایکشن, کسی نے پوچھا کہاں سے پیسے ارب روپے آیا, کیسے لیا گیا. محسن نقوی نے 450 ارب کی LC کھول کر جو مال بنایا, جس پہ آج عمر ایوب نے بھی بات کی. حنیف عباسی نے اس پہ محسن نقوی اور انوار الحق کاکڑ پہ جب گندم کا سکینڈل پر لگایا تو اس نے کہا میں آگے سے فارم 47 کھولوں گا, پھر دونوں کو طاقتور بیٹھ جو شراب کے اچھے بچے بن جو. اب چین میں 170 لوگوں کو سرکاری خرچے پر یہ لے گئے. بلاول بھٹو جو پہلے PDM کی حکومت میں, آپ کو پتہ ہے 28 ارب اس نے خرچ کیے صرف دورے کرنے میں. اب وہ سامنے آ رہا, سب کچھ وزیر خارجہ تھا نگران, یہ ان کی وارداتیں ساری پکڑی اور اپنی پینشن میں انہوں نے رکھ دیا, کیونکہ انہیں پتہ ہے ریٹائرمنٹ ہے اپنی ساری, وہاں مال رکھ دیا سارا. پنجاب اسمبلی میں بھی آج یہی واردات ہوئی. پیپلز پارٹی کہتی ہے ہماری رائے نہیں لی گئی, اور وہاں سارے کا سارا بجٹ جو ہے وہ انہوں نے آپس میں بانٹنا شروع کر دیے. اور اوپر سے یہ معیشت کے وہ جھٹکے جو آزاد کشمیر تک جا رہے ہیں. اب دیکھیں ان کے جو پیسے بنتے ہیں وہ نہیں دیے جاتے, انہیں وہ وہاں پر سڑکوں پر آ چکے ہیں لوگ. اسی طرح خیبر پختونخوا کے بھی یہی حالات ہے. شہباز شریف نے آزاد کشمیر میں کہا 23 ارب دیں گے, کہاں ہیں وہ بجٹ میں پیسے. اسی طرح خیبر پختونخوا میں فاٹا کا جو آپ کو پتہ ہے معاملہ, ان کا بجٹ میں پیسے بنتے ہیں وہ بھی انہوں نے کھا لیے, نہیں دے رہے. اس پر علی امین گنڈا پور نے بارہا کہہ چکا ہے, آپ نے اس کی باتیں سنی ہوں گی, کہ ہمیں مجبور نہ کریں اسلام آباد کی طرف آنے, کیونکہ پختون نکلا ہے تو پھر معاملہ خراب ہو, اور یہ نکلے گا معاملہ. احساس محرومی سے ہی سارا معاملہ, بنگلہ دیش میں بھی یہی ہوا. اب یہاں پر اگر دوبارہ لانگ مارچ جس طرح آزاد کشمیر میں شروع ہو گئے, وہ پلندری تک پہنچ گئے ہیں, ان کا لائے عمل اگلا آئے گا تو پتہ چلے گا. حالات ان کے کنٹرول میں بالکل نہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں. حالات انہیں کنٹرول کرنے کے لیے سیاسی استحکام چاہیے, خان کے پاس چاہیے, اس کے پاس مذاکرات کرے, اس کی منت ترلا کریں. انہوں نے الٹا عمران خان اور شاہ محمود کے سائفر کی بریت پر بھی FIA نے سپریم کورٹ میں اپیل درج کر دی. اور واردات دیکھیں کہ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے تفصیلی فیصلہ نہیں دیا ہوا جو بھی سائفر کا معاملہ ہے, اور انہوں نے اس سے پہلے ہی واردات ڈال دی. اور قاضی فائز نے عمران خان کے بھی لائیو سماعت جو ہوئی تھی اس میں باقاعدہ طور پر آڈیو لیکس میں بھی کہہ رہا ہے
کہ سائفر کا کیس ہمارے سامنے آئے گا، مطلب اسے پتہ تھا کہ اس نے بتایا ہوا تھا کہ سائفر میرے پاس لاؤ، میں اس کو ٹھیک کروں گا سارا. اور ڈونلڈ ڈو کا نام آیا تھا، قاضی پھڑک گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کیسے اچھل کے بیٹھا. تو یہ سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ یہ تو عدم استحکام کی طرف جا رہا ہے معاملہ. لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے مینڈیٹ پر ٹریبیونل بنایا، 7 ہائی کورٹ کے ججز مقرر کیے. الیکشن کمیشن کو اس پر اعتراض ہوگا، وہ کہتے ہیں نہیں ریٹائر لگاؤ. وہ معاملہ لے کے بھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا استحقاق نہیں، ہائی کورٹ کر سکتی ہیں. اب قاضی فائز کی ریٹائرمنٹ میں 136 دن ٹوٹل رہ گئے. اب مدت ملازمت تو ختم ہو رہی ہے، چاہتے ہیں اس سے پہلے کو فیصلے کروا لیں سارے. ایک طرف عدت والا معاملہ بھی جج افضل مجوکا تھا، آج اس نے سننا تھا. تحریک انصاف کے وکلاء نے کہا کل کر لیں. ہاں اس نے کہا اچھا ہائی کورٹ کا آرڈر لائیں، وکلاء نے انڈرٹیکنگ دینے کی کیجیے، ہمارے سامنے ہوا فیصلہ ہے. اس نے کہا نہیں فیصلہ تحریری چاہیے بس. ایک طرف عمران خان کی تصویر آ جائے، آڈیو لیکس آ جائے، ایک تفتیش اور بڑا معاملہ شروع. ابھی بھی آڈیو لیکس جو ہوئی ہے خان کی، اس پہ تفتیش اتنی بڑی ہو رہی ہے آپ سوچ نہیں سکتے. اور دوسری طرف یہی ججز سرگودا کا ہو، پنڈی کا ہو، ہائی کورٹ اسلام آباد کے ہوں، کہہ رہے ہیں کیمرے لگا رہے ہیں. قاضی صاحب آنکھیں بند کر لیتے ہیں، سننے کو تیار نہیں، کہتے ہیں میرے دور میں تو مداخلت ہی نہیں. تو یہ عدم استحکام کی طرف خود لے کے جا رہے ہیں معاملات سارے. عمران ریاض کے کیس میں دیکھیں، 2 نمبر کیس پہلے بنایا گیا، اس کی بریت ہوئی، فل 4 دوسرا مقدمہ کہ سرکار میں مداخلت کر دی. حاجی عمران ریاض حالانکہ ایئرپورٹ پر جو ویڈیو بنا رہا تھا وہ باقاعدہ طور پر سب دیکھ سکتے ہیں، وہ گرفتاری ہو رہی ہے صاف، کوئی مزاحمت نہیں. مزاحمت اگر ہوئی بھی تو اظہر صدیق صاحب کی طرف سے ہوئی یا میاں اشفاق علی اشفاق کی طرف سے، لیکن ان پر کیس تو نہیں بنا سکتے. وہ حاجی عمران ریاض پہ بنا دی انہوں نے. اب یہ بار بار گرفتاری پہ، کیونکہ نامعلوم لوگ جب گرفتار کریں تو بندہ کیا کرے، کون ہے وہ، کسی کا کیسے پتہ چلتا ہے. تو اس لیے حاجی عمران ریاض میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں دیکھیں عمران ریاض کا حج قبول، ایک بندہ گھر سے احرام پہن کے نکلتا ہے، 25-30 لاکھ کا ٹکٹ لیتا ہے، حکومت اسے روک لیتی ہے، ابو جہل کے پیروکار اسے روک لیتے ہیں، تو اس کا حج تو نیت پر ہے. اللہ تو ویسے بھی نیتوں پر فیصلے کرتے ہیں، انما الاعمال بالنیت. تو اس کی تو نیت یہی تھی. وہ تو کہہ رہا ہے پولیس والوں کو دھکے نہ دینا، یہ میرے اپنے ہیں. اور پولیس والے اتنے ظالم کہ اس کی فیملی پر، اس کے بھائی پر، اس کے وکلاء پر تشدد کر رہے ہیں عدالت کے اندر. وہ بھی پارا دیکھیں انشاءاللہ یہ وقت بھی اللہ کرے گا گزر جائے گا. اور اس کا تو دیکھیں سفر احرام سے ہتھکڑیوں تک ساری دنیا نے دیکھ لیا. ان کا جو ضلالت کا سفر ہوگا وہ بھی انشاءاللہ العزیز، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ میرا نہیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ دنیا میں دکھائے بغیر جانے نہیں دیتا. باقی ایک پاسپورٹ کا بڑا ہے مسئلہ، بہت سے بیرون ملک لوگوں نے کہا جی پاسپورٹ ہمارے ایکسپائر ہیں، ابھی ہمیں کیا پاسپورٹ نہیں دیں گے. تو دیکھیں پاسپورٹ جو ہے وہ بیسیکلی جاری نہ کرنے والا معاملہ، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، کیونکہ لوگ پہلے ہی ملک چھوڑ کے پناہ کی گھر سے مجبور ہو کے جاتے ہیں، مجبور ہو کے. مغربی ممالک تو انہیں انسانی ہمدردی کے لیے اس ملک کا شہری بھی بنا لیتے ہیں انسانیت کی خاطر، حالانکہ ان کا کوئی ملک نہیں ہوتا. یہ وہ یہاں ہجرت کر کے جاتے ہیں، وہاں عزت بھی دیتے ہیں، ان کو نوکری بھی دیتے ہیں، کام کاج بھی دیتے ہیں. اور جو اصل باسی جس ملک کے ہیں وہاں ان کے ساتھ زیادتی، پہلے زندگی گزار نہیں سکتے غریب، وہاں سے مجبور ہو کے بھاگتے ہیں. اور پھر یہ کوئی ایسا کوئی محسن نقوی جیسا بندہ اٹھ کے کہہ دیتے جی پاسپورٹ بھی نہیں دیں گے، واپس نہیں آنے دیں گے. اب وہ کوئی 18-20 صحافی ہیں بیچارے، اور بہت سارے دنیا میں لوگ کہ جنہیں پاکستان نہیں آنے دیں گے، ہم کوئی پاسپورٹ نہیں دیں گے انہیں. پاسپورٹ بنیادی حق ہے ان کا، لیکن بہرحال جہاں اتنے زیادہ حقوق عوام کے چھینے جا رہے ہیں وہاں ایک اور سی. میں نے ان سے کہا صبر کر لیں، اب ابھی جب تک یہ حالات ٹھیک نہیں ہوتے، اور ہوں گے ضرور. بڑی دنیا نے ایگزائل میں وقت گزارا پاکستانیوں نے، آپ کو پتہ ہے ہر دور میں. ہر بندہ نواز شریف کی طرح لکی تو نہیں ہے کہ جائے تو سرور محل باہر، آپ کو پتہ ہے سعودی عرب ہو یا دبئی ہو یا دنیا بھر کے ویزے لگے ہوں، اور فیملی سمیت وہاں چھوٹی چھوٹی سرجریاں بھی کروائیں اپنی اور جو مرضی کروائیں، لیکن بعد میں آ کے حکومت بھی سنبھال لیں، بچے بھی وہاں رہیں، سارا کچھ کریں، اور جب چاہے وہ آ بھی جائے. یہاں تو ہم لوگ مجبور ہو کے نکلتے ہیں، تنگ کر کے زندگی زمین تنگ کرتے ہیں اور بھاگنا پڑتا ہے، ہجرت کرنی پڑتی ہے. اللہ کا حکم ہے اپنی جان بچاؤ، تو لوگ جان بچانے کے نکلتے ہیں، واپس ہی کہتے ہیں آنے نہیں دیں گے تمہیں. بہرحال یہ تو اللہ کا کام ہے، اس نے جہاں جس کا نصیب لکھا ہوا ہے، دانا پانی لکھا ہوا اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کا نہیں لکھا اسے کوئی دے نہیں سکتا. سیدھی سی بات ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. انشاءاللہ اس پر مزید جو ہے وہ حالات کریں گے. میں ایک اور نیا چینل بھی انشاءاللہ شروع کرنے جا رہا ہوں جلدی، اور اس پہ آپ کو 1-2 ہفتوں میں انشاءاللہ وہ نیا چینل بھی نظر آئے گا. اس پہ کچھ تھوڑا سا ڈیفرنٹ کانٹینٹ ہوگا، آپ لوگوں سے وہ دیکھیں گے جب آپ لوگ کچھ آئیڈیا ہوگا. میں کچھ چیزیں ابھی سرپرائز رکھنا چاہتا ہوں اور وہ آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا انشاءاللہ ضرور. کوشش ہے کہ انٹرویو کا بھی ایک ساتھ جو سلسلہ ہے وہ ختم نہ ہو، کیونکہ لوگ سننا چاہتے ہیں. اس پہ آپ لوگوں کی مجھے رائے چاہیے کہ انٹرویو جو میرے اکثر و بیشتر آپ دیکھتے ہیں، تقریباً پہلے تو روز ہی ہوتے تھے، وہ آپ کو پاکستانی وقت کے مطابق کیا بہتر ہے؟ کیا وہ صبح کے ٹائم جو 8 بجے 9 بجے مارننگ میں پاکستان میں، کیونکہ زیادہ تر لوگ آپ کو پتہ ہے سیاستدان ہوں یا دنیا کے اب تو بہت سارے ممالک میں لوگ ہیں، ان کا وہ وقت میچ نہیں کرتا. تو 8 بجے 9 بجے کیا وہ وقت مناسب ہے، یا وہ رات دیر تک آئے تو وہ بہتر ہے؟ تو یہ مجھے اس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں، اور انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں.
اللہ حافظ.